हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है अंगना फूल खिलेंगे, जिसकी राइटर है राहत जबीन, केस नंबर 22। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। क्या मतलब सामान नहीं है? सानिया अक्का बक्का रह गई। मैं टैक्सी से बाकी सामान ले आऊँ। अवैध नजरें चुरा कर चला गया। जब तक वो वापस आया सानिया सारे फ्लैट का जायजा ले चुकी थी। फ्लैट खुला और हवादार था, बगैर सामान के ज्यादा ही लग रहा था। बेडरूम सेट था, सच शुक्र किचन में बुनियादी ज़रूरत का सामान मौजूद था, जिसमें फ्रिज शामिल ना था। अवैध, हम बगैर सामान के कैसे रहेंगे? हैरत ही या सदमा? फर्निश्ड फ्लैट का ख्वाब देखने वाली सानिया के लिए तो सदमा ही था। यार हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अवैध ने बैग खींच कर एक तरफ रखे। क्या आहिस्ता आहिस्ता? मैं इस तरह कैसे रहूंगी? ना फर्नीचर है, ना फ्रिज, ना एसी। वो रोने वाली हो गई। ख्वाबों का महल धड़ाम से गिरा। सानिया, मेरे पास इतने ही पैसे थे, एडवांस और रेंट देकर बस बेडरूम ही सेट कर पाया हूँ। फ्लैट रेंट पर है? एक और सदमा। 2-3 साल की जॉब में मैंने इतना तो नहीं जोड़ लिया कि घर खरीद सकता। वो चिढ़ गया। इतना तो होना चाहिए था कि घर का सामान खरीद लेते। मुझे क्या पता था इस तरह अलग होना पड़ेगा। तो जल्दी किस बात की थी? सानिया दबे दबे अंदाज में चिल्लाई। जल्दी तुम्हें थी। अवैध ने इसका मुंह बंद कर दिया। एक दो लम्हे सानिया कुछ बोल ही ना पाई। सानिया मेरी जान। अवैध ने इसके दोनों हाथ थाम लिए। इसकी रोनी सूरत पर तरस आ गया। तुमने मुझसे घर मांगा था। एक मर्द औरत को कभी भी घर नहीं दे सकता, वो इसे मकान बनाकर देता है। औरत उसे घर बनाती है। आज तुम्हें जो भी कमी महसूस हो रही है, हम मिल बांट कर पूरी कर लेंगे। मैं कमा कर लाऊंगा, तुम बचा कर बना लेना। वो मोहब्बत से रसानी से समझा रहा था। सानिया को अपने वजूद में थकन ही थकन उतरती महसूस होने लगी। वो ससुराल से जूते खाते, ताने सुनते, नाकदरी बर्दाश्त करके निकली होती तो शायद उसे ये सब कबूल होता, रोमांटिक लगता। मगर वो तो ससुराल के पुरआसाइश लाइफ स्टाइल की आदी हो चुकी थी। कुछ अक्ल शरीफ में आया। अवैध ने इसके सर से सर टकराया। घर से ही कुछ उठा लाते। इसके लहजे से इसकी अंदरूनी टूट फूट नुमाया थी। वहाँ तो सब कुछ अम्मी का था, कैसे उठा लाता? तुम परेशान हो गई? अवैध ने इसकी ठोड़ी छूकर चेहरा ऊपर किया। नहीं तो। सानिया ने नजरें चुराई। तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये घर सिर्फ हम दोनों का है, सिर्फ हम दोनों का, जहाँ कोई तीसरा हमें डिस्टर्ब करने को मौजूद नहीं। फिर परेशानी कैसी? और तुम ही तो कहती थी कि मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। अवैध, मैं तुम्हारे साथ जंगल में भी रह लूंगी। सानिया को न जाने क्यों लगा वो तंज कर रहा है। इसे संभलना पड़ा। हाँ, लेकिन मैंने कुछ और सोचा था। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। परेशान क्यों होती हो यार, सब ठीक हो जाएगा। अवैध ने इसके गाल थपथपाए। तभी बेल होने लगी। तुमने खाना ऑर्डर किया था? सानिया संभल कर दूर हुई। जाहिर है, अजनबी जगह पर और कौन आ सकता है? फैसल होगा, उसका फ्लैट भी इसी बिल्डिंग में है। अवैध दरवाजे की तरफ बढ़ा तो सानिया बेडरूम में आ गई। इसका बिल्कुल भी दिल नहीं था कि फैसल से सलाम दुआ करे। फैसल सामान से लदा फंदा था। वेलकम होम, थैंक्स, अंदर आ जाओ। अवैध ने रास्ता दिया, साथ ही पूछा, ये क्या उठा लाए हो? कुछ खाने पीने का सामान है, सोचा तुम लोग तो सेटिंग में लगे होंगे। इसने सारे शॉपर और डिब्बे किचन काउंटर में ढेर किए। बस सेटिंग ही सेटिंग। चाय बनवा लो। दूध नहीं है, लेकर आया हूँ, पता था मुझे, फैसल ने चिढ़ाया। अब सोनिया होती तो कुछ पका कर ही भेजती। दुनिया से ये उम्मीद मत रखना, अवैध ने बेसाख्ता कहा। फैसल ने दांस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। अवैध महज घूर कर रह गया। लाउंज में बैठने को कुछ भी नहीं है, तुम चाय बनवाओ, मैं 1-2 कुर्सियां लेकर आता हूँ। ये तो नेकी होगी यार, कब्जा न जमा लेना, बस आर्जी तौर पर ही ला रहा हूँ। अम्मी, ईरम बहुत प्यार से माँ को गले लगाया। आसिया जो खुद को संभाल ही न पा रही थी तो फीक इन्हें तसल्ली क्या देते। कमरे में घुसे अपनी ढारस बंधा रहे थे। ईरम इनसे कितना लड़ी थी कि आपने इजाजत क्यों दी? क्या कहते, बेटे ने इजाजत नहीं मांगी थी, फैसला सुनाया था। और जहाँ बात इस्लाम की आ जाए वहाँ वो क्या जरक करते। जब छोटा था तो कभी कभी मेरी और तफीक की लड़ाई हो जाती, याद है ना? दादी कितनी सख्त तबीयत की मालिक थी, मैं मुकाबला किया करती, बस रोने बैठ जाती। आसिया ने दोनों हाथों से अपने आंसुओं से भीगा चेहरा साफ किया। हमतन गोश थी। अच्छा है, आसिया बोलकर अपना गुबार निकाल ले। अच्छा, हमेशा आकर मुझसे वादा करता है मैं बड़ा हो गया तो आपको रोने नहीं दूंगा। इनके गालों पे नन्हे मासूम हाथों का लम्स जागा। मैं हंसकर कहती, अगर तुम्हारी बीवी ने मुझे रुलाया तो कहता था कि वो हल्के से तवक्कुफ के बाद, जिसमें माजी का लम्हा इनका हाथ पकड़कर बैठ गया था, गोया हुई, मैं ऐसी लड़की से शादी ही नहीं करूंगा जो आज से मेरे आंसुओं और आज उसे मेरे आंसू ही दिखाई न दिए। इनकी आंखें लबालब भर गईं। ए बीवी के हकूक तो दिखाई दिए। माँ के हवाले से अपने फ्राइज भूल गया। अम्मी बस करें, बहुत हो गया है। जब उसने आपकी परवाह नहीं की तो आपको भी फिक्र
فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارم کو غصہ آ گیا مگر آسیہ کی تسلی نہ ہوتی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ثانیہ کے معاملے میں ان سے کہاں غلطی ہوئی۔ جیسا بھی معاملہ ہوا انہوں نے درگزر ہی کیا، اور اگر کبھی غصہ آ بھی گیا تو وہ ماں سمجھ کر نظر انداز ہی کر دیتی۔ اس نے تو عبید کو ہی ان کے خلاف کر دیا۔ وہ آپ کے خلاف نہیں ہوا امی، صرف الگ ہوا ہے۔ وہ ماں کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی۔ گھر والوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ دونوں ٹیرس پہ تھے۔ ظاہر ہے وہ ناراض ہے۔ عبید کے لہجے میں تھکن اتر آئی۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے جلدی کی؟ فیصل کو بھی اس کے فیصلے پر اعتراض تھا، مگر عبید نے فیصلہ کر لیا تھا تو اسے ساتھ دینا پڑا۔ اس کی وجہ سے فلیٹ کے تمام معاملات اتنی جلدی حل ہوئے تھے۔ بعد میں بھی یہی ہونا تھا۔ پاس رہ کر دلوں میں نفرتیں ہی بڑھ رہی تھیں۔ عبید نے دونوں ہاتھ ریلنگ پر ٹکا کر نیچے جھانکا جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ ثانیہ گزارا کر لے گی، یہاں تم لوگوں کو سب کچھ نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا۔ وہ خوش ہے، اسے صرف میری محبت اور سکون چاہیے۔ عبید نے نظریں چرائیں جیسے اپنے ہی لفظوں پر اعتبار نہ ہو۔ اچھی بات ہے، لیکن اس محبت اور سکون میں گھر والوں کو فراموش مت کر دینا۔ ماں باپ غلط بھی ہوں تو ان کا حق ختم نہیں ہو جاتا۔ جانتا ہوں بے وقوف تو نہیں ہوں۔ عبید نے ناراضی سے سر جھٹکا۔ لگتے تو ہو۔ فیصل نے اس کے کندھے پر دھپ لگائی۔ اس نوک جھونک میں فیصل چلا گیا۔ آیا تو ثانیہ کھانے پینے کی بچی اشیاء سنبھال رہی تھی، ناگواری سے پوچھنے لگی، چلا گیا؟ عبید نے کیک کا چھوٹا سا پیس منہ میں رکھا۔ اسے بہت فکر تھی تمہارے گھر والوں کی۔ عین گہری سانس لے کر رہ گیا، گویا وہ کان لگا کر ان کی باتیں سنتی رہی تھی۔ پرانا دوست ہے، ابو کے ساتھ بہت ٹیسٹ ہے، اسے زیادہ گھر میں لانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے غیروں کا اس طرح گھر میں آنا جانا پسند نہیں۔ جس سے ملنا ہو باہر ہی مل لینا۔ ثانیہ کو وہ ابھی سے سسرالی جاسوس لگنے لگا تھا۔ فکر نہ کرو، وفا دار انسان ہے، کبھی آیا بھی تو میری موجودگی میں ہی آئے گا۔ اب اس بچے ہوئے کیک کا کیا کروں؟ فریج ہوتا تو اس میں سنبھال لیتی۔ مجھے دو، نیچے بچے کھیل رہے ہیں، میں ان میں بانٹ دیتا ہوں۔ آسیہ کی عادت تھی ہفتے میں ایک بار محلے کے بچوں میں کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور بانٹتی تھی۔ خواہ مخواہ رکھ دو، رات میں بھوک لگی تو کھا لیں گے۔ ثانیہ نے جلدی سے پلیٹ کھینچ لی۔ اور تم جلدی فریج کا بندوبست کرو، ورنہ تمہارا کیا اسی طرح ساری چیزیں محلے میں بانٹ دیا کرو گے؟ وہ فراخ دل ماں کا فراخ دل بیٹا تھا۔ ثانیہ کی تنگ دلی اچھی نہیں لگی۔ ابو کہتے تھے زندگی میں جس چیز کی فراوانی چاہتے ہو اسے بانٹنا شروع کر دو۔ وہ چپ کر گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ ثانیہ زندگی میں کچھ بھی نہیں بانٹ سکتی، نہ رزق نہ رشتے۔ نادرہ نے تو بڑی خوشی خوشی کال کی تھی کہ آخرکار بیٹی کو سکھ کا سانس نصیب ہو گیا۔ وہ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ ثانیہ نے اپنے رونے شروع کر دیے۔ ہائے اللہ، تو یہاں سے کچھ اٹھا کر لے جاتی، میرے جہیز کا سامان تھا جو اٹھا لاتی۔ ثانیہ غصے سے انہی پر چڑھ دوڑی۔ خالی ہاتھ بیٹی کو رخصت کرتے تو سوچ لینا تھا کہ بیٹی الگ ہوئی تو کیا لے کر جائے گی۔ ہاں تو سسرال کے ساتھ رہنا غیر اسلامی تھا تو جہیز کہاں سے اسلامی ہو گیا؟ نادرہ نے ترنت جواب دیا۔ ثانیہ جزبز ہو گئی۔ ماں کو بھی طعنے دینے آ گئے تھے۔ نادرہ کو ہی ترس آیا۔ اچھا کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سامان بھی آ جائے گا۔ اب اس بات کو لے کر جھگڑنے مت بیٹھ جانا۔ وہ تمہاری خاطر الگ ہوا ہے، میری تو ہر خوشی ہی ادھوری رہ جاتی ہے۔ میں ہی جانتی ہوں یہاں کیسے گزارا کرنا ہوتا ہے۔ اچھا وسیم کی شادی ہو جائے تو تمہارے ابا سے کہتی ہوں تمہیں کچھ سامان ڈلوا دیں۔ نادرہ نے تسلی دی۔ ڈلوا ہی نہ دیں۔ وسیم کی شادی کا سن کر ثانیہ تلملا گئی۔ اچھا شادی میں تو آؤ گی، مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو قدم بھی نہ رکھوں۔ اچھا غصہ تھوک دو، تمہارا بھائی ہے، میں بھی کہہ دوں گی ثانیہ جائے گی تبھی بارات کے ساتھ جاؤں گی۔ آپ کی کسی بات پہ مجھے اعتبار نہیں رہا امی۔ اس نے جل کر کال کاٹ دی۔ سامنے تاریک آسمان پر جلتے بجھتے ستارے تھے۔ پورا چاند کبھی میرا مقدر نہیں ہوتا، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ساری رات آنکھوں میں باتوں کا چرخا کاٹتے بیت گئی۔ صبح بہت دیر سے ہوئی۔ اس نے پہلو میں سوئی ماں کو دیکھا تو ہاجرہ کا خیال آیا۔ نہ جانے مسرت نے انہیں بیڈ ٹی دی بھی ہوگی یا نہیں۔ پھر دھیان آیا کہ اس نے تو یہ ذمہ داری ابھی سنبھالی ہے۔ مسرت تو کئی سالوں سے دیکھ رہی تھی۔ فریش ہو کر کچن میں آئی تو ہری مرچوں والی آملیٹ کی خوشبو ہر طرف پھیلی تھی۔ توفیق ناشتہ بنا چکے تھے۔ ابو یہ کیا؟ تم ماں بیٹی نے تو بھوک ہڑتال کر رکھی ہے، تو میں کیا کروں؟ مجھے تو بھوک لگ رہی تھی۔ رات کسی نے بھی ڈھنگ سے کھانا نہیں کھایا تھا، امی تو ساری رات نہیں سوئیں۔ اور آپ بھی یہ ظاہر مت کریں کہ آپ کو دکھ نہیں ہوا۔ توفیق کے ٹوسٹ نکالتے ہاتھ سست پڑ گئے۔ جوان بیٹا ساتھ چھوٹ جائے تو حوصلہ ٹوٹ سا جاتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، وہ جہاں رہے خوش رہے۔ ہم اپنی دنیا میں خوش رہیں گے۔ جب اسی طرح جینا ہے تو رونا کس بات کا؟ جاؤ اپنی امی کو بلا لاؤ، انہیں بتاؤ کہ آج ناشتہ ان کے شوہر نامدار نے بنایا ہے۔ بات کے اختتام تک انہوں نے اپنے لہجے کو سنبھال لیا تھا۔ یہ نامدار کون ہے؟ ارم نے بھی ٹون بدلی۔ میں بذات خود۔ انہوں نے سر تسلیم میں خم کیا۔ اب آپ بہت اسٹرانگ ہیں۔ ارم نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ چوم لیا۔ بننا پڑتا ہے بیٹا، میں امی کو جگاتی ہوں۔ ارم کے جاتے ہی ان کے چہرے پر یاسیت کے رنگ پھیل گئے۔ تنہا ہی کر گئے ہو یار، وہ زیر لب بڑبڑائے۔ ارم بمشکل آسیہ کو ناشتے کی میز تک لائی، تبھی کال بیل ہونے لگی۔ میں دیکھتی ہوں ابو کے ہوتے ہوئے ارم نے دروازہ کبھی نہیں کھولا تھا، مگر شاید دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ عفان اور مانی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اتنی صبح سب ٹھیک ہے نا؟ ہماری عادتیں بگاڑ کر اب پوچھ رہی ہو کہ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ ناراضی سے گویا ہوا۔ صبح
سے ضد پکڑی ہوئی ہے، چاچی پاس جانا ہے۔ مانی ایرم سے لپٹ گیا اور لگا شکایتیں لگانے۔ اندر آ جائیں، تم ٹھیک ہو؟ وہ پاس سے گزرتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہوں، ایرم اداسی سے مسکرائی۔ جو اداسی ایرم کی مسکراہٹ پر جھلک رہی تھی وہ آسیہ کی نگاہوں سے متشعشع تھی۔ اداسی کے یہ رنگ عفان کے لیے نئے نہیں تھے، اس نے اپنی ماں کو بہت بار ان رنگوں میں بھیگتے دیکھا تھا۔ سب ناشتے کے لیے اصرار کرنے لگے تو وہ ناشتہ کر کے آیا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ آسیہ اور توفیق کو تسلی دے، مگر لفظ ناکافی تھے۔ وہ جو چلے جاتے ہیں ان کے رابطے بھی محدود ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی مہینوں بعد یاد آتا ہے کہ جس گھر کو وہ ویران کر کے آئے ہیں وہاں بغداد کے 2 بوڑھے درخت ایستادہ ہیں جن کی چھاؤں اوڑھ کر وہ سویا کرتے تھے۔ آج وہ بے برگ و بہار جوان اولاد کی چھایا کے منتظر ہیں۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر وہ الفاظ مناسب نہ تھے، نہ ان کی تشفیع کر پاتے، یہاں تک کہ وہ معذرت کر کے اٹھ گیا۔ ایرم آتی جاتی رہے گی؟ کیوں نہیں، ضرور، اس کا اپنا گھر ہے۔ توفیق نے مسکرا کر پیار سے دیکھا۔ ایرم مانی کو گود میں بٹھائے انڈا کھلا رہی تھی۔ مانی ایرم کی ذمہ داری نہ تھا مگر وہ اسے اپنے شوہر کی ذمہ داری سمجھ کر خوش دلی سے نبھا رہی تھی۔ مانی نے عفان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، ضد کرنے لگا تو توفیق نے اسے مانی کو چھوڑ جانے کو کہا۔ اب ضبط تھا، آپ لوگ تنگ ہوں گے؟ بالکل نہیں، بلکہ ہمارا دل لگا رہے گا، توفیق نے خوش دلی سے کہا۔ میں پھر واپسی پر آپ دونوں کو پک کر لوں گا۔ وہ خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ اس دوران آسیہ نے ایک لفظ نہیں کہا مگر عفان کے جاتے ہی ایرم کو ڈانٹنے لگے۔ کیوں اس کو گلے سے لگائے پھر رہی ہو؟ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے؟ ان کا لہجہ بےحد تلخ تھا۔ جب شوہر ہے تو اس کی ذمہ داری بھی میری ہوئی۔ ایرم نے ہنس کر باپ کو دیکھا۔ کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر کسی کو اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہیے۔ وہ غصے سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایرم نے بے بسی سے باپ کو دیکھا۔ ابھی صدمہ تازہ ہے، انہوں نے ایرم کا سر تھپ تھپایا۔ گڈ مارننگ۔ عبید نے آنکھیں کھولی، نکھرا خوبصورت چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ رات بے چینی میں گزری، اجنبی جگہ پر نیند بھی روٹی روٹی ہی رہی تو صبح آنکھ بھی وقت پر نہ کھلی۔ ثانیہ نے ساری رات خود سے لڑتے جھگڑتے خود کو سمجھا ہی لیا کہ اسے عبید کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ ان کا الگ ہونے کا فیصلہ بہترین فیصلہ تھا۔ آج مارننگ کچھ زیادہ ہی گڈ نہیں ہو گئی؟ اسے اچھا لگا ثانیہ کا ہنستا مسکراتا چہرہ عبید کو جگانا، ورنہ شادی کے بعد سے اسے اب تک وہی اسے جگاتا آ رہا تھا۔ بہت خوش ہو؟ عبید نے اس کے بکھرے بال سمیٹے۔ بہت، اتنی خوش ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری آج ہی شادی ہوئی ہے۔ تو پھر چلیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہاں؟ ثانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہنی مون پر؟ وہ سرگوشی میں ہنسا۔ بس رہنے دو، فرنیچر ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں اور ہنی مون پر لے جائیں گے۔ اٹھ جاؤ، ناشتہ بنا رہی ہوں۔ وہ ناک چڑھا کر کمرے سے نکل گئی۔ ناشتہ؟ عبید کی نگاہ وال کلاک پر گئی۔ امی نے تو بنا بھی لیا ہوگا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ پھر موبائل اٹھا کر جلدی سے ماں کا نمبر ملایا مگر کسی نے کال نہ اٹھائی، نہ ایرم نے نہ توفیق نے۔ اس کے چہرے پر تفکرات کا جال بچھ گیا۔ کیا سب لوگ مجھ سے اتنا ناراض ہو گئے ہیں؟ دادی نے سنتے ہی کلیجہ تھام لیا۔ ثانیہ عبید کو لے کر الگ ہو گئی؟ اور بتانے والی کون؟ آصفہ۔ گھر میں کسی نے بھنک نہ پڑنے دی، انہوں نے نادرہ کے لتے لیے۔ آسیہ کے دکھ میں کلیجہ پھٹ رہا تھا، ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو آسیہ کو بلا کر دل ہلکا کر لیتی مگر ایرم والے قصے کے بعد تو یہ بھی ممکن نہ تھا۔ اچھا ہے نا، سسرال والوں نے تنگ کر رکھا تھا، جان چھٹی، شوہر خود ہی لے کر الگ ہو گیا۔ نادرہ ان کے واویلے پر زچ ہو گئی۔ وسیم خاموش بیٹھا تھا، اسے بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ نادرہ آصفہ کے گھر آنے پر زچ بیٹھی تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس عورت کا دانا پانی یہاں سے ختم نہیں ہوا تھا۔ رہنے دے، بیچارے شریف لوگ۔ دادی نے ہاتھ نچایا۔ ثانیہ کی حرکتیں تو نظر آ رہی تھی مگر عبید کی کیوں مت ماری گئی؟ اماں کو تو ساری زندگی پوتیوں کی بجائے پرایوں کی فکر رہی۔ نادرہ زچ ہو گئی۔ خدمتیں کرے پوتیاں اور دعائیں لے دوسرے؟ کس دن اس پوتی نے آ کر میرے ہاتھ پاؤں دبائے؟ دادی چمک کر بولی۔ اشارہ ثانیہ کی طرف تھا، بات بڑھ نہ جائے شبیر کو مداخلت کرنا پڑی۔ اماں جانے بھی دیں، عبید نے کچھ دیکھا ہوگا تبھی الگ ہوا ہے۔ جب میاں بیوی خوش ہو تو ہم بھی خوش۔ کل کو وسیم بیوی کو لے کر الگ ہو جائے تب بھی خوش ہوگی؟ آصفہ کی زبان پھسلی۔ اللہ نہ کرے، وسیم کیا باولا ہوا ہے؟ نادرہ تڑپ اٹھی۔ آصفہ کو ہنسی آ گئی۔ کلیجے پہ ہاتھ پڑا نا؟ دادی نے جتایا۔ میں یہاں اپنی شادی کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ وسیم نے چڑھ کر مداخلت کی۔ ہاں تو اور کیا، نکالو پیسے، تمہاری بری بناتے ہیں۔ آصفہ نے فوراً ہی موضوع بدل دیا۔ یہ کی نا آپا نے بات؟ شبیر خوش ہو کر بولے۔ نادرہ کو فکر لاحق ہوئی۔ بیوقوف لڑکا کہیں، سچ میں پھوپھی کے ہاتھ میں پیسے نہ رکھ دے؟ آپ لوگ اپنے کپڑے بنوا لیں، میں پیسے دے دوں گا، وسیم نے آسیہ سے کہا۔ یہ ہوئی نا بات؟ بری کی تیاری تو اسی طرح شروع ہوتی ہے، پہلے بہنوں بیٹیوں کے کپڑے بنتے ہیں پھر بری کی بسم اللہ ہوتی ہے۔ کیوں بھیا؟ آصفہ نے خوش ہو کر بھائی سے تائید چاہی۔ دادی نے جھٹ اس بات میں گردن ہلائی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، شبیر نے خوش دلی سے گردن ہلائی۔ بری کی شاپنگ میں اور نتاشا مل کر لیں گے۔ وسیم کے کہنے پر جس کا منہ جس زاویے پر
تھا وہ وہیں کھلا رہ گیا، بلکہ 2 دن کی چھٹی لے کر اسی لیے آیا تھا کہ نتاشا کے ساتھ شاپنگ مکمل کر لوں۔ اس نے جیب میں بجتا موبائل نکال کر دیکھا اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس کی کال بھی آ گئی ہے۔ سب کو نظر انداز کرتا وہ گدھے سے سر سے سینگ کی طرح غائب بھی ہو گیا۔ ہنس ہنس کر آصفہ کا برا حال ہو گیا۔ رابعہ جزبز سوتی رہی۔ پھپھو نے باقاعدہ ایک ایک فرد کی نقل اتار کر قصہ سنایا تھا۔ نادرہ کی شکل دیکھنے والی تھی۔ تو اچھی بات ہے پھپھو، نتاشا نے پہننے ہیں، اپنی پسند سے لے گی۔ میکے کے خلاف بات کہاں برداشت ہوتی ہے؟ اب ان اچھی باتوں کی عادت ڈالو۔ لڑکی ٹکر کی ہے اور وسیم ابھی سے اس کے قابو میں۔ آصفہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسی۔ پھپھو ایسی بات نہیں ہے، سب کچھ ہمارے مشورے سے ہی ہو رہا ہے۔ سہیل اور فرح بھی بیٹھے تھے اور رابعہ کو خامخواہ سب کی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں، ثانیہ بھی تم لوگ کے مشورے سے ہی الگ ہوئی ہے۔ پردے ڈالنا بند کرو بی بی، میں تو شکر کر رہی ہوں ورنہ آج بیٹھ فرح کو رو رہی ہوتی۔ ٹھیک کہا، یہ تو پہلے ہی الگ ہونے کو تیار بیٹھا تھا۔ سہیل نے طنزیہ نظروں سے فرح کو دیکھا۔ وہ چڑ گیا۔ اب بس بھی کریں، آپ لوگ تو ایک بات کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں۔ فرح کی شادی تو بہت دیکھ بھال کر کروں گی، میں نے سوچ لیا ہے۔ صابر، سلیقہ مند اور گنوں والی اپنی رابعہ جیسی۔ فرح کو ہنسی آ گئی۔ اماں آپ بھی حد کرتی ہیں، پہلے بھابھی کے گھر والوں کو اچھا خاصا برا بھلا کہہ کر آخر میں تعریف کر دیا کریں۔ ہائے، میرے بھی کچھ لگتے ہیں اور میں کون سا غلط بات کہتی ہوں؟ کیوں رابعہ، تمہیں برا لگتا ہے؟ انہوں نے معصوم بن کر پوچھا تو رابعہ گہری سانس لے کر کھڑی ہو گئی۔ بچوں کو دیکھ لوں، نخرہ دیکھا ہے اپنی بیوی کا؟ وہ رابعہ کو جاتے دیکھ کر بڑبڑائی۔ شکر ہے اس گھر میں ارم نہیں آئی ورنہ انہوں نے تو پاگل ہی کر دینا تھا۔ میں پاگل نہیں ہوئی تو وہ کیسے ہو جاتی؟ رابعہ نے جاتے جاتے ان کا جملہ سن لیا تھا۔ تمہارے فلیٹ سے ایسی زبردست ناشتے کی خوشبوئیں آتی ہیں کہ مجال ہے کہ 2 پراٹھے میرے لیے بھجوا دو۔ بھول گئے ہیں میں نے تمہاری کتنی خدمت کی تھی؟ فیصل نے اسے کمپاؤنڈ میں ہی گھیر لیا اور لگا شکوے کرنے۔ لہجہ بتاتا تھا کہ اسے عبید کی اس بے مروتی پر کس قدر صدمہ پہنچا ہے۔ یار، میں نے کہا تھا ثانیہ سے، عبید نے بائیک کی چابی سے گردن کھجائی تو اس نے کہا کہ اس کو زیادہ منہ نہ لگانا، میرے سسرال والوں کا جاسوس ہے۔ اب ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔